बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मुहर्रम अल हराम के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। आज की नशिस्त के सवालात हम अपने मेहमान के सामने रखेंगे और उनकी वजाहत उनसे तलब करेंगे। उस्ताद ये फरमाइएगा कि जैसे ही मुहर्रम अल हराम का महीना शुरू होता है तो मातम और मजालिस और इसी तरह आज़ादारी की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं जो हमें अपने माशरे में नज़र आती हैं, और इसके साथ हमें दो ग्रोहों का एक रवैया इन सारी शक्लों से मुतल्लिक देखने को मिलता है। एक के नज़दीक ये ऐन इबादत के दर्जे की चीज़ें हैं, और जो दूसरा ग्रोह है मुसलमानों का वो इन सारी चीज़ों को बिदात कहते हैं। तो इबादत और बिदत में जो तमीज़ है वो किस तरह से मुमकिन होती है, और अगर हमें, एक तो आपने पहले बात की कि हम कुरान और सुन्नत वाली जो कतई चीज़ें हैं उनको सामने रख के इन चीज़ों का तयन करते हैं, इसके अलावा क्या वो चीज़ है जिसके तहत आप इबादत और बिदत के दरमियान फ़र्क करते हैं, और इनको वाकई में इसी पैमाने पे रख के ही देखना चाहिए, इसको दीगर भी कोई लेंस हैं जिनके तहत हम इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं? बड़ी अच्छी बात है। जितने भी इस तरह के चीज़ें होती हैं किसी मुआशरे में, तो उनको दो पहलुओं से देखा जा सकता है। ये कि वो कोई समाजी चीज़ है, कोई तहजीबी चीज़ बन गई है, तो उसका फिर गुनाह सवाब का मसला नहीं होता। तो बस हमारे यहाँ शादी होती है तो उसमें मंगनी होती है, फिर वो कोई बारात होती है, कोई वलीमा होता है, तो ये हमारे समाजी चीज़ है। इसमें बस वही चीज़ें फिर मना हो जाती हैं जो खिलाफ इस्लाम हो, जो खिलाफ शरीयत हो, तो वो मना हो सकती हैं। लेकिन ये एक तहजीबी चीज़ है, इसका ना सवाब के साथ ताल्लुक़ है ना गुनाह के साथ ताल्लुक़ है। तो इस तरह की चीज़ों के हम बिदत नहीं कहते, इस तरह की चीज़ों को हम बिदत नहीं कहते। बस हमारे यहाँ जिस तरह से खाना पकता है, अरब सोच भी नहीं सकते कि वो ख़ास तौर से आयत नबवी में आजकल तो हो सकता है क्योंकि तहजीबें एक दूसरे में मुंतकिल हो रही हैं, तो वहाँ हमारा खाना बिकता हो किसी जगह पर तो लोग खाते हों, अरब भी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हिंदुस्तानी खाने का कोई तसव्वुर नहीं है, इतने मसालों वाला खाना कोई तसव्वुर नहीं है। तो इससे ये खाना जो हम खा रहे हैं, या जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं, जो आपने कपड़े पहने हुए हैं, ये तहजीबी चीज़ें हैं। इस तरह का कुर्ता शलवार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी देखा भी नहीं होगा, लेकिन हम पहनते हैं, तो ये बिदत नहीं है। बिदत वो चीज़ होती है जिसके साथ सवाब या नेकी का तसव्वुर जोड़ दिया जाए कि ये करना नेकी है, इसका सवाब होगा, या ये ना किया जाए तो गुनाह होगा। यानी अगर कोई आदमी कहे कि आज़ादारी करने का सवाब है और आज़ादारी ना करने का गुनाह है, अब उसने उसको दीन बना दिया है। जब कोई चीज़ दीन बनाई जाए और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना कुरान में साबित हो रही हो ना सुन्नत में साबित हो रही हो, तो वो बिदत हो जाती है। वो अमल जिसको आप पहले मौजूद नहीं है कुरान और सुन्नत में, उसको आप उस अमल को उठाकर सवाब या गुनाह का एक उसके साथ तसव्वुर जोड़ दें, तो वो चीज़ बिदत हो जाती है। तो अब ये शिया भी मुत्तफ़िक हैं और अहले सुन्नत भी मुत्तफ़िक हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वाक़या करबला हुआ ही नहीं हुआ था, उसकी कोई अज़ादारी की कोई इस तरह की मजलिस ना लगती थी ना लगाई गई। हालांकि रवायतों में मालूम है कि उनको बता दिया गया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अगर वो रवायतें तारीख़ी तौर पर ही हैं, कि ये बेटा जो है आपका शहीद होगा, और आपको मिट्टी भी कहते हैं दिखाई गई। तो इस एतबार से अगर देखें तो ये मसला है ऐसा है कि जिसमें हमारे पास कोई सबूत कुरान और सुन्नत में मौजूद नहीं है। इसके बरखिलाफ़ अहले सुन्नत की किताबों में और शिया की किताबों में मौजूद है कि 3 दिन से ज़्यादा सोग नहीं मनाना चाहिए। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि किसी के वफ़ात पा जाने के बाद ये बात दुरुस्त नहीं है कि हम उसका इतने लंबे अरसे तक सोग मनाते रहें कि जो खुदा के फ़ैसलों को कबूल करने की ख़िलाफ़ वर्जी महसूस होता हो। 3 दिन से सोग जायज़ क्यों नहीं है ज़्यादा? इसलिए कि अल्लाह ने एक फ़ैसला किया है और एक शख्स को ले गए हैं अल्लाह ताला, और हम उसको कबूल नहीं कर रहे हैं, मुसलसल रो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमने अल्लाह के फ़ैसले को कबूल नहीं किया। ये चीज़ मेरे ख़्याल में खुदा के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ हो जाती है अगर आदमी मुसलसल सोग मनाता चला जाए। तो इस एतबार से हमारा अहले सुन्नत का नज़रिया यह है कि ये बिदत है, और इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो कुरान और सुन्नत से साबित हो, बल्कि उसके बरखिलाफ़ चीज़ें मौजूद हैं, जैसे 3 दिन से ज़्यादा सोग की बात। अब रह गया अहले तशय्यो के यहाँ क्या मसला है। तो उनके यहाँ चूँकि ये असल में अहले तशय्यो के यहाँ सारे का सारा उनका दीन एक वाक़े पर खड़ा है।
اور اہل بیت کے ایک تصور پر کھڑا ہے. انہی اہل بیت کو امامت کا، معصوم اماموں کا درجہ بھی دیا گیا. تو یہ جو مذہب سارا کا سارا کھڑا ہی ایک دردناک واقعے پر ہو تو وہ اس کے علاوہ سوچے گا کیسے؟ یعنی ہمارے دین کی بنیاد قرآن و سنت پہ ہے تو ہم اسی کے فوکس کریں گے. ان کی بنیاد ہے ہی حادثہ کربلا، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تو اسی کو مدار بنائیں گے. تو اس لیے انہوں نے پھر اپنے اس پورے تصور میں واقعہ کربلا، حادثہ کربلا کو ان کے ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے. وہ اگر اس کو ختم کر دیتے ہیں تو ان کا وجود آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. وجود ختم ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی وہ یعنی اگر ہر سال دوسرے گروہ کے ساتھ، ہاں، یعنی وہ ان کی وہ داستان ذہنوں سے نکلنے لگ جائے گی. اگلی جو نسلیں ہوں گی وہ بھول جائیں گی کہ کیا ہوا تھا. اور بالکل ہلکا سا ایک واقعے کے طور پر، تاریخی واقعہ، جیسے حضرت عثمان کی شہادت اہل سنت کے ہاں دردناک حادثہ ہے، لیکن وہ بس ایک تاریخی واقعہ ہے. اگر ہم ہر سال شہادت عثمان اسی طرح سے منانا شروع کر دیں جیسے محرم میں شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما منائی جاتی ہے، تو وہ بھی ویسے ہی مسئلہ بن جائے گا. اسی شدت کے ساتھ ہم اس کو منائیں، اسی طرح سے پیٹیں، اسی طرح سے روئیں، تو وہ واقعہ اتنا بڑا بن جائے گا کہ پھر امت میں ایک اور نئی تفریق پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو ایک نیا مسلک بنا سکتے ہیں آپ. تو اس طرح سے جب تک یہ محرم کی کارروائی جاری رہے گی تب تک اہل تشیع کا مسلک ایک بنیاد اپنی فراہم کیے رکھے گا. اور یہ یاد رکھیے کہ الحاد جو ہوتا ہے وہ اس طرح کی چیزوں میں نہیں آ سکتا. یہ تاریخی چیزیں ہیں. یعنی اگر میں کسی حادثے کو اپنا کر اس کو بنا کر پیش کرنا شروع کر دوں تو بس وہ اس کے ساتھ میری محبت قائم رہے گی. جیسے میں نے بتایا کسی نشست میں کہ حضرت حسین کے اور حضرت علی کے ساتھ ہماری جس طرح بچپن سے محبت پیدا کی گئی وہ دلوں سے نہیں نکلتی. ہم ان کے لیے روئیں گے، ابو بکر صدیق کے لیے نہیں روئیں گے. حضرت عثمان کی شہادت جس میں 40 دن پانی بند رہا ہے وہ اتنی تکلیف نہیں دیتا جس طرح حضرت حسین کا 10 دن کا پانی بند تکلیف دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا پروپیگنڈا اتنا کیا گیا ہے، ہمارے ذہنوں میں رسائی اس کی اتنی گہرائی سے ساتھ کر دی گئی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ جیتے ہیں، وہ ہمارا ہڈ بیتی چیز بن جاتی ہے. اس طرح سے یہ ہوتا ہے. تو اس لیے وہ تو یہ اس کو جاری رکھیں گے. اگر وہ یہ ختم کر دیں تو شیعہ اور اہل سنت میں فرق ختم ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے وہ تو اس کو جاری رکھیں گے، وہ اس کو ختم نہیں کر سکتے. سر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہدایت بتائی، یا عموماً اسلام کی جو تعلیم ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ اہل تشیع و مکتبہ فکر کے جو حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سوگ 3 دن کا یہ کوئی طے شدہ بات نہیں ہے. وہ مثال دیتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو غم تھا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی عمر کے ایک بڑے حصے تک منایا جب تک کہ وہ ان سے دوبارہ مل نہیں گئے. اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے اس کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غم منایا ہے وہ اس کا دورانیہ بڑا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ جب بعد میں ان کا جو قاتل تھا یا جنہوں نے ان کو شہید کیا تھا وہ جب مسلمان ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ تم اب دوبارہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا. اور جو حضرت ختیجہ اور آپ کے چچا کی انتقال کا جو ایک سال ہے اس کو آپ نے پورے سال ہی کو عام الحزن یعنی غم کے سال کے طور پہ نامینیٹ کیا. اور تو ان سارے واقعات سے وہ یہ استدلال قائم کرتے ہیں کہ اصل میں غم کو 3 دنوں تک قائم نہیں رکھنا چاہیے. اور یہ واقعہ کربلا اتنا بڑا حادثہ ہے اور پورا ایک خاندان ہے جس کی شہادت اس میں رونما ہوئی ہے، اور اس کو 3 دنوں تک قید کرنا اور اس کے لیے یہ دلیل پیش کرنا کہ غم تو 3 دن سے زیادہ نہیں منانا چاہیے، وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ تینوں مثالیں دی گئی ہیں وہ اس کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی ہیں. حضرت یعقوب کا غم حضرت یوسف کی شہادت پر نہیں ہے، اور نہ وہ قتل ہوئے ہیں نہ وہ فوت ہوئے ہیں. ایک باپ اس کو یقین ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے اور نہیں پتہ کس حالت میں ہے، کیا کرے گا؟ وہ سوگ منا رہا ہے؟ نہیں، وہ تو بار بار ان کو یاد آ رہا ہے کہ پتہ نہیں یوسف کس حالت میں ہے، پتہ نہیں یوسف کس حالت میں ہے.
کھانا بھی ملا ہے کہ نہیں ملا, کوئی غلام تو نہیں بن گئے ہیں, کوئی آقا مار تو نہیں رہا ہے, کوئی دھکے تو نہیں کھاتے پھر رہے ہیں. تو وہ بالکل اور کیفیت ہے, اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. رہ گیا حضرت حمزہ والا واقعہ. تو حضرت حمزہ کے لیے آپ نے جو لمبے دیر کے لیے کیا, اس کو قاتل کو پسند نہیں کیا, تو وہ قاتل کو پسند نہیں کیا, آپ کتنی دیر مجلسیں لگا کے بیٹھتے رہے ہیں, ثابت کیجیے. کوئی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. البتہ عام الحزن مورخین نے نام رکھا ہے, یا فرض کر لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا ہے, تو اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ پورا سال آپ غم مناتے رہے. یہ عربوں کا عام طریقہ تھا کہ وہ کسی مثلا حضرت علی اور حضرت حسن اور حضرت معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب اتفاق ہوا تو اس کو عام الجماع کہا گیا, تو سارا سال خوشی مناتے رہے تھے. نہیں, نام رکھنا ہوتا ہے یہ, اس کا کوئی تعلق نہ غم سے ہے نہ خوشی سے ہے. اس کو سال رکھ دے کہ یہ وہ سال تھا جس میں صلح ہوئی ہے, عام الجماع. ایسا ہی عام الحزن ہے کہ یہ وہ سال ہے جس میں 2 غم پیش آئے ہیں, بس. وہ کوئی لمبا عرصہ کے لیے کوئی سوگ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو واقعات جس طرح کے ہوتے ہیں ان کو ویسا ہی رہنے دینا چاہیے. ثبوت یہ یاد رکھیے کہ اپنے موقف کے ثبوت کے لیے جب آپ دلائل اختیار کرتے ہیں تو وہ علمی طور پر درست ہونے چاہیے, حقیقت واقعہ کے مطابق ہونا چاہیے. تو ان تینوں واقعات سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. اور یہ تاریخی طور پہ اگر اس سارے معاملے کو دیکھا جائے تو اس کے کیا شواہد ملتے ہیں کہ یہ جو عزاداری اور ماتم اور یہ جلوس اور اس طرح کی مجالس, یہ تاریخی طور پہ خاص طور پہ بر صغیر یا دیگر جو مسلمان علاقے ہیں ان میں کب شروع کی گئیں؟ کیا کسی حکومت نے ان چیزوں کی بنا ڈالی, یا خود جب یہ سارا واقعہ ہوا اور اس کے بعد دمشق میں یہ خبر پہنچی تو انہوں نے جو ایک پوری کیفیت ان پہ طاری ہوئی, تب سے اس کی ابتدا ہوگی, یا کیا اس کے شواہد کیا ملتے ہیں ہمیں؟ دیکھیے, ایک جو واقعہ میں نے کسی نشست میں عرض کیا تھا کہ خود اہل کوفہ نے واقعہ حادثہ کربلا کے بعد بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ ہم نے غلط کیا ہے. تو ایک شکل آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ انہی اہل کوفہ کے جو شیعہ تھے انہوں نے ہی یہ سلسلہ شروع کیا ہوگا, لیکن یہ بہت بڑے پیمانے پر نہیں تھا. تو پھر اس کے بعد جو معاملہ ہوا ہے وہ بغداد میں, عراق میں شروع ہوا ہے, اور وہ کوئی 7ویں صدی یا 8ویں صدی کے آغاز میں غالباً, اور پھر ہندوستان میں جو ہے وہ مغلوں کے عہد میں دکن کی ریاست میں شروع ہوا ہے, اور وہ کوئی 16ویں 17ویں صدی میں, اور اب وہ یہاں کا ایک سماجی اور تہذیبی حصہ بن چکا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ظاہر ہے کہ ہر علاقے میں مختلف ٹائم پر شروع ہوا ہے. فوراً حضرت حسین کی شہادت کے بعد یہ ایسا کچھ شروع نہیں ہوا. اس وقت شروع کرنا بھی ناممکن تھا, کیونکہ امت اس بات کو بڑا برا سمجھتی ہے, خاص طور سے اہل سنت, چونکہ پہلا جو مسلک ہے وہ اہل سنت ہی کا ہے. اہل تشیع کا مسلک بعد میں پیدا ہوا ہے, اور یہ دونوں گروپ اس پر اتفاق رکھتے ہیں. تو اہل سنت کے ہاں شہادت ایک پازیٹیو خوشی کی چیز تھی. کوئی شہید ہوتا ہے تو اس پر رویا نہیں جاتا تھا. تو اس لیے میرے خیال میں یہ بہت بعد میں شروع ہوا ہے, اور اس کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ ایک مسلک کے لیے اس کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہے, تو اس کام کے لیے یہ شروع کیا گیا. اور سمبولیکلی بھی اگر اس سارے واقعے کو دیکھیں اور ان کو مذہبی بدعت سے ہٹا کے صرف ان کی ایک تکریم میں کہہ لیجئے یا ان کے غم میں کہ وہ ان کو اپنے کنبے ہی کا حصہ سمجھتے ہیں, اور انسانیت کی بنیاد پہ ان کے سارے واقعے کو ایک سمبولک اظہار کی سطح دے دی جائے. یعنی وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں یا ان 40 دنوں میں مختلف وہ دن تھے جس میں مختلف دلخراش واقعات پیش آتے رہے, اور یہ انہی کی یاد میں ایک سمبولک اظہار ہے. تو پھر اس کی کیا حدود طے کرتا ہے اسلام ہمارے لیے, یا خود براہ راست اگر ہم مصائب کی بات کریں, مشکلات کی بات کریں, تو اس میں اسلام یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ ایک تو 3 دن سوگ کی آپ نے بات کی, سمبولیکلی بھی چیزوں کا اظہار ہوتا ہے ہر ثقافت میں اس کا, ان کو بھی ایک جگہ پہ جا کے رک جانا ہوتا ہے. تو پھر اس میں کیا تعلیمات ہمارے سامنے آتی ہیں؟ دیکھیے, جو سمبولک مذہبی طور پر جن چیزوں کا کیا جائے گا وہ خدا نے ان کو شاعر اللہ قرار دیا ہے. تو اللہ کے شاعر کا تو ہم سمبولک ایکسپریشن کرتے ہیں, اس کو قائم رکھتے ہیں, اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, اس کی توہین نہیں کرتے ہیں. تو یہ ایک اہم چیز ہوتی ہے. لیکن جو چیزیں مذہبی نہیں ہیں, تاریخی ہیں, بلا شبہ وہ بڑی جان کا حادثات ہیں, بڑے تکلیف دہ ہیں,
اور ہمارے جذبات اس کے لیے بھڑکتے ہیں، تکلیف میں آتے ہیں ہم ذہنی طور پر، لیکن ان کو سمبولک کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، مقصد کیا اس کا، وہ دیکھا جائے گا. یعنی اگر کوئی واقعہ ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے دین زندہ رہے تو چلو ٹھیک ہے. مثلا جیسے ہمیں عید الاضحیٰ کی قربانی کرتے ہیں تو قربانی کی ایک رسم زندہ رہتی ہے. ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو وہ امت میں زندہ رہتی ہے. یہ تو سمجھ آتی ہیں چیزیں. لیکن ایک تاریخی واقعہ جو حضرت پیغمبر نے اس کو دین کا حصہ نہیں بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ بعد میں ہوا ہے اور آپ کو اطلاع پہلے تھی اور انہوں نے اس کی کوئی رسم قائم نہیں کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کچھ اب کر رہے ہیں وہ بعد میں کر رہے ہیں. تو اس کو دین کا حصہ بنا کر نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی مسلک اپنے سماجی، ہاں البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اکابر ہوتے ہیں امت کے، صحابہ شامل کر لیجئے، اہل بیت کو شامل کر لیجئے، وہ سارے کے سارے، اب اہل بیت کا لفظ بھی ہماری زبانوں پہ غلط چڑھ جاتا ہے. اہل بیت اصل میں ترجمہ ہوتا ہے بیوی یا بیویاں، لیکن وہ اب چونکہ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے تو وہ ان تمام افراد کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. تو جو خانوادہ پیغمبر ہے اس کے افراد ہیں، صحابہ ہیں، جو بڑے اور ہیروز ہوتے ہیں امت کے، ان کے دن منانے چاہیے. اس میں کوئی حرج نہیں. اس کے اوپر کوئی پروگرام بن جائیں، کوئی لیکچرز ہو جائیں، کوئی کانفرنس ہو جائے، کوئی اس طرح کی چیزیں ہو جائیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ تاریخ زندہ رہتی ہے، افراد کے نام زندہ رہتے ہیں. مثلا اب جو ہماری نسلیں بڑی بن رہی ہیں، جوان ہو رہی ہیں، ان کو امت مسلمہ کے ہیروز کا نہیں پتہ بالکل. یعنی حضرت عمر کے کیا کارنامے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے کیا کارنامے تھے، خود حضرت علی کے کیا کارنامے تھے، عثمان کے کیا کارنامے تھے، نہیں پتہ. بعد میں ہمارے کتنے بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں، نہیں پتہ. بعد میں ہمارے کتنے بڑے بڑے مجاہد پیدا ہوئے ہیں، سپہ سالار پیدا ہوئے ہیں، جنگی ماہرین پیدا ہوئے ہیں، نہیں پتہ. ہم نے کیا کیا ایجادات کی ہیں، نہیں پتہ. تو اس کو زندہ رکھنے کے لیے قومیں دن مناتی ہیں یا کچھ کرتی ہیں، اس میں کوئی برائی، لیکن وہ سماجی چیز ہے، تاریخی چیز ہے، اس کو کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہوتا. تو جب ایک چیز کو آپ تاریخی واقعے کو مذہب بنا کر پیش کرتے ہیں تو اس کے خلاف کافی ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے. آپ اسے سماجی تہذیبی چیز بنائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. جیسے ہم یوم پاکستان مناتے ہیں تو یوم پاکستان کو مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا، لیکن یوم پاکستان منایا جانا یا 65 کی جنگ کا دن ہم مناتے ہیں تو یہ ایک اچھی روایت ہے تاکہ ہمیں اپنی تاریخ کے ساتھ تعلق رہتا ہے. اور آپ کے نزدیک اس طرح کی اگر مذہبی یا سماجی یا ثقافتی کچھ روایات رسومات چل پڑی ہیں تو پھر ان کا جو ان کو ختم کرنے کا معاملہ ہے سارا، یا ان کے اوپر ایک ان کو کنٹرول کرنے کا معاملہ ہے، وہ آپ کے نزدیک کس طرح سے ممکن ہوتا ہے؟ کیا وہ کرنا بھی چاہیے؟ اس کے لیے باقاعدہ کوئی اقدامات بھی کرنے چاہیے؟ یعنی حکومت وقت اس طرح کی چیزوں پہ پابندی لگا دے، یا افراد آپس میں اس طرح کی کوئی کوشش شروع کر دیں، یا تاریخی واقعات کو جس طرح کے وہ تھے ان کو زیادہ مؤثر طریقے سے لوگوں کے سامنے لایا جائے تاکہ ان کے ہاں وہ ایک سوچ بیدار ہو؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی، میرا خیال ہے بتدریج چیزوں کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کی جگہ صحت مند چیزیں بھی شروع کی جا سکتی ہیں، لیکن وہ کسی ایک مسلک کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. وہ تمام مسلک کی اس طرح کی چیزوں پر پابندیاں لگنی چاہیے. اگر پابندی لگانی ہوتی ہے تو یہ ناانصافی ہوتی ہے کہ اگر اہل سنت کی حکومت ہے تو شیعہ پہ تو پابندی لگ گئی لیکن سنیوں پر نہیں لگی. نہیں، وہ پھر سب جتنی بھی غیر شریعت میں غیر ثابت شدہ چیزیں ہیں ان سب پر پھر پابندی لگنی چاہیے اگر پابندی لگانی ہے. لیکن پابندی لگانے سے پہلے مشورہ، رائے عامہ لینا، ہموار کرنا وہ کرنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی مسلک کے مذہبی امور کا احترام قائم رہنا چاہیے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، تو کسی بھی مذہبی گروپ کا، کسی مذہبی سمجھ لیجئے کہ فرقے کا، کسی دوسرے مذہب کا ہمیں احترام رکھنا ہے. یہ لازم ہے اسلام کے اندر. مذہبی آزادی اب ان کے اپنے دائرے میں جو بھی ہو ان کو حاصل رہنی چاہیے. وہ نمازیں پڑھ سکیں، وہ روز اپنے جو بھی عبادت کے طریقے ہیں وہ کر سکیں. ہم اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے. ہاں البتہ ان چیزوں پہ پابندی لگا سکتے ہیں جو دوسروں کے لیے زحمت کا باعث بن رہے ہوں. تو اس میں صرف یہ نہیں کہ یہ مجالس دوسروں کے لیے زحمت کا باعث بنتی ہیں، اہل سنت کے بہت سارے پروگرام اس کی زحمت کا باعث بنتے ہیں. اس کے لیے پھر کوئی قانون سازی کر لیں یا اس کے لیے کوئی جگہیں تبدیل کر لیں کہ بھئی آپ شہر میں یہ جلوس نکالنا مشکل ہے، آپ فلاں جگہ جا کر نکال لیں. یہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ
ظالمانہ طریقے سے، جبری طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، مشورے سے، محبت سے، اپنائیت کے ساتھ ہونا چاہیے، تمام مذاہب کے، تمام مسالک کے نظریات کا احترام قائم رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ ہماری علمی فضا پیدا ہونی چاہیے۔ ہمارے پاکستان میں یہ بدقسمتی ہے کہ ہم علمی فضا میں نہیں جیتے۔ ذرا آپ کی رائے مجھ سے مختلف ہوگی تو میں آپ کو برا انسان سمجھنے لگ جاؤں گا، ذرا میں کوئی نئی بات کر دوں گا تو آپ مجھے برا سمجھنے لگ جائیں گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ علمی دنیا میں نئی تحقیقات ہوتی ہی اس وقت ہیں جب ہم اختلاف کر سکتے ہوں۔ ہماری امت میں زوال کا باعث صرف ایک ہی رویہ ہے کہ ہم نے اپنے مسلک کی بات ماننی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بس تحقیقات کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ غلط روش ہے۔ اس نے ہماری تمام علوم پر یہی اثر ڈال دیا۔ ہم نے طب لی بولی سینا سے، اب اس سے اختلاف نہیں کرنا۔ ہم نے سائنس لی، فزکس لی ابن الحسم سے، اب اس سے اختلاف نہیں کرنا، تو کام خراب ہو جائے گا۔ جبکہ نئے کام تو ہوتے ہی اس وقت ہیں کہ جب آپ ابن الحسم سے اختلاف کر رہے ہوں، آپ ابن خلدون سے اختلاف کر رہے ہوں، تو تبھی ہوتے ہیں نا نئے کام۔ تو نئی تحقیقات کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے اساتذہ سے بھی آدمی اختلاف کر سکے، اپنے اساتذہ سے بھی جن سے اس نے پڑھا ہوتا ہے ان سے بھی اختلاف کر سکے۔ اسے اتنا حوصلہ دیا جانا چاہیے، اس کو اتنی سپیس ملنی چاہیے۔ تو اسی طرح سے ہمارے ہاں جو یہ بن گیا، اس کے نتیجے میں پھر تقلید آ گئی، تقلید آئی تو علم رک گیا۔ تو اس طرح کے معاملات میں ہمیں لوگوں کی ٹریننگ کرنی چاہیے کہ اگر کسی آدمی نے کربلا کے واقعے کی کوئی اور تعبیر کر دی ہے یا تاریخ کے حوالوں سے اس کی کوئی اور شکل ثابت کر دی ہے تو چلو نہ مانیں، لیکن سن کر گرم سرد ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اطمینان کے ساتھ اس سے اختلاف کریں، آپ اس کا جواب دیں، اس کے حوالے غلط ثابت کر دیں، اس کو بتا دیں کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، بس کافی ہے۔ یہ جو مار دھاڑ اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرت اور ایک دوسرے کے، ہم قیام پاکستان سے پہلے ہندو مسلمان آپس میں ایسے رہتے تھے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اب ہم مسلمان بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے جذبات اور دین کو اکٹھا کر دیا ہے۔ دین جذبات کا نام نہیں ہے، دین نہایت فطری، عقلی، شعوری معاملات کا نام ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے سورہ حجرات میں کہ میری آیتوں پر یہ سمیان و امیانہ نہیں گرتے، قرآن کی آیتوں کو بھی اندھے بہرے بن کر قبول نہیں کرتے۔ یہ وہ وصف ہے جو صحابہ کے اندر تھا اور یہی وصف ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ فرمائیے گا کہ جو خود اہل تشیع کے گروہ ہیں ان کے ہاں ان جو ساری ماتم کی یا عزاداری کی شکلیں ہیں، ان کے حوالے سے کوئی اب تبدیلی رونما ہوئی ہے اتنے عرصے کے بعد؟ جیسے بعض اہل تشیع و مکتبہ فکر کے علماء اب زنجیر زنی یا خون بہانے سے متعلق جو ہے مختلف رائے پیش کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خود ان کے ہاں ایسے افراد پیدا ہوں گے جو اس چیز کی اصلاح کرنے والے ہوں گے؟ نہیں، شروع سے موجود ہیں۔ شیعہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ماتم کرتے ہیں یعنی عزاداری وغیرہ کرتے ہیں، ایک نہیں کرتے۔ تو اب آرا میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے، رسم و رواج میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ ہمارے بچپن میں بہت شدید قسم کے ہوتے تھے اور اہل سنت کے ہاں یہ فتویٰ ہوتا تھا کہ تم نے جا کر نہیں دیکھنا، دیکھو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے، اور لیکن پھر بھی جا کے لوگ دیکھتے تھے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں فتوے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو ہمیں بس اللہ کرے کہ یہ اچھے طریقے سے اگر کوئی تبدیلی ہونی ہے تو امن کے ساتھ ہو، لیکن آرا مختلف رہتی ہیں، ہر زمانے میں رہتی ہیں۔ 100% کوئی بھی مسلک اپنے ہی مسلک پر متفق نہیں ہوتا، یہ انسانوں کے لیے ناقابل عمل چیز ہے۔ اہل سنت کے ہاں جو خاص طور پر 9-10 محرم کے روز قبرستان میں جا کے خاص طرح کی پریکٹس اب رواج پا چکی ہے کہ وہ وہاں پہ جاتے ہیں، قبروں کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے اور درختوں کے پتے توڑ کے قبروں کے اوپر ڈالے جاتے ہیں، اور باقاعدہ وہاں پہ مغفرت کی دعاؤں کے لیے لوگ اپنے بچوں کو اور پوری فیملی وہاں پہ جاتی ہے۔ قبروں کی مرمت کا بھی ایک پورا اہتمام کیا جاتا ہے ان خاص دنوں میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محرم کے یہ جو دن ہیں، 3 دن 4 دن یا ایک یوم عاشورہ کا جو دن ہے، اس دن روزہ رکھنے کی ایک خاص اہمیت بیان کی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو قبروں کی مرمت وغیرہ ہے، یہ اگر دن خاص نہ کریں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ البتہ اس پہلو سے اعتراض ضرور قائم رہتا ہے کہ قبریں
مستقل قائم نہیں رہنی چاہیے. کچی قبریں رکھنی چاہیے تاکہ وہ ایک وقت پر آ کر ختم ہو جائیں. نئی نئی قبروں کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں کہ ان کی مرمت ہوتی رہے, ان کی لپائی وغیرہ ہوتی رہے. تو نئی قبروں کے ساتھ تو ٹھیک ہے, لیکن جو 20-25 سال پہلے کی ہیں ان کو آہستہ آہستہ ختم ہونا چاہیے تاکہ نئے لوگوں کے لیے جگہ بنتی رہے. اور رہ گیا روزہ رکھنے کا معاملہ, تو روزہ جو ہے وہ دراصل شیعہ تو نہیں رکھتے, اس کو پسند نہیں کرتے, لیکن اہل سنت رکھتے ہیں. تو اس کی وجہ کربلا کا حادثے سے کوئی تعلق نہیں اس کا. وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. تو آپ نے پوچھا بھی یہ کس چیز کا روزہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ فرعون سے آزادی کے دن کی ہم مناتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہم یہود کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں, تو آپ نے 2 کر دیے. تو یہ روزے وہ ہیں, اس کا کوئی تعلق حادثہ کربلا کے ساتھ نہیں ہے. اور یہ 9 اور 10 محرم کا تو یہ عاشورہ کا روزہ جو ہم رکھتے ہیں یہ اس کا کوئی تعلق حادثہ کربلا سے نہیں, یہ پہلے سے چلا رہا ہے اور ہم اسی مناسبت سے رکھتے ہیں. اور البتہ حادثہ کربلا کے ساتھ روزہ رکھنا اگر جڑے بھی تو وہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی, روزہ عبادت ہے. تو اگر کوئی آدمی اس پہلو سے رکھتا ہے کہ چلو میں اس دن روزہ رکھ لوں تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن مقرر نہیں کر سکتے کیونکہ پھر وہ بدعت بن جاتی ہے. لیکن ہم اہل سنت حادثہ کربلا کے حوالے سے ہرگز نہیں رکھتے. یہ اب اتفاق کی بات ہے کہ ان کی یوم آزادی اور حضرت حسین کی شہادت کا دن تقریباً ایک ہی بن گیا, لیکن بہرحال جو معاملہ ہے وہ بالکل جدا جدا ہے. بہت شکریہ استاذ, آپ نے آج کی نشست کے سوالات کے جوابات دی. انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی.